अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कला खेतर में आम तव्हांजो मेज़बान इरशाद जाकिरणी हाज़िर आहियां। महबूब दोस्तों, शाइरी जी का बि सरहद नाहे थींदी, शाइरी जी का हिकिड़ी मख़सूस ॿोली बि नाहे थींदी। शाइरी कहिड़ी बि ॿोली में हुजे, पर जेकॾहिं असीं उनखे सम्झी सघूं था ऐं ॿुधण खां पोइ जेकॾहिं उनजो जस माणियूं था त पोइ उहा यकीनन क़ल्ब खे करार ॾींदी आहे, उहा यकीनन उञायल रूह खे प्यार ॾींदी आहे। ऐं असांजा जेके सिंधी शाइर आहिनि उहे त पंहिंजो वटि पाण ई आहिनि। सिंधी शाइरनि तमामु घणो सुठो लिखियो आहे ऐं पाण सिंधी कलाम ॿुधंदा बि रहंदा आहियूं, सिंधी शाइरनि खे दाद ॾींदा बि रहंदा आहियूं। पर सिंधी शाइर उर्दू शाइरीअ मां बि तमामु घणा इंस्पायर रहिया आहिनि। पोइ उहा शाइरी फैज़ अहमद फैज़ जी हुजे या फराज़ जी हुजे, उहा शाइरी मुनीर नियाज़ीअ जी हुजे या अमजद इस्लाम अमजद जी हुजे, उहा शाइरी परवीन शाकिर जी हुजे या वसी शाह जी हुजे, बशीर बदर जी हुजे या कंहिंजी बि हुजे, उर्दू शाइरीअ मां असांजा सिंधी शाइर बि इंस्पायर रहिया आहिनि। ऐं उर्दू शाइरी पढ़ण में, ॿुधण में ऐं ॻाइण में मज़ो बि ॾींदी आहे ऐं उन मां तमामु घणो असीं लुत्फ़ बि वठंदा आहियूं। उर्दू शाइरी खे मञता ऐं मान ॾियण जा प्लेटफॉर्म हूअं त तमामु घणा आहिनि। उनजो हिकिड़ो सबबु इहो बि आहे त उर्दू ॿोली क़ौमी ॿोली बि आहे। सो इन जे करे उर्दू शाइरीअ में चस ऐं रस वधीक बि ॾिसण वठां मिले थो। ऐं जॾहिं उर्दू शाइरी ॿुधंदा आहियूं त पोइ असांजी दिलि हिकिड़े ॿिए खाने में अची वेंदी आहे। ऐं उर्दू शाइरी जे हवाले सां चवनि था त गज़ल जो पहिरियों शाइर हुयो वली दखनी, ऐं वली दखनी जे हवाले सां पाण काफ़ी भेरा पढ़ियो पिया आहे। पर किथे किथे वरी पाण पढ़ंदा आहियूं त उर्दू शाइरी ऐं ख़ासि तौर ते गज़ल जो पहिरियों शाइर वली दखनी खां पहिरियां अमीर ख़ुसरो साहिबु हुयो ऐं उन पहिरियां उर्दू गज़ल खे लिखियो। ऐं जेकॾहिं वरी पाण शाइराउनि खे छॾे, शाइरनि खे छॾे शाइराउनि जो ज़िक्र कयूं त उर्दू जूं तमामु घणियूं शाइराऊं बि आहिनि ऐं उहे बि तव्हांजो असांजो मन मोहींदियूं रहंदियूं आहिनि पंहिंजे ख़ूबसूरत लिखणनि सां। पोइ उहा शाइरा परवीन शाकिर छो न हुजे, उहा शाइरा अदा जाफ़री छो न हुजे। अदा जाफ़री जे लाइ चवनि था त उर्दूअ जी पहिरीं ख़ातून अवल गज़ल को शाइर आहे ऐं उनखां पोइ तमामु घणनि सेबतियुनि शाइराउनि तमामु घणो सुहिणो लिखियो आहे ऐं उन्हनि खे बि असां ॿुधंदा आहियूं। नौशी गिलानी थी, इलाही तमामु घणा सुहिणा लेखक मौजूदु आहिनि ऐं तमामु सुहिणो लिखंदा आहिनि ऐं लिखंदियूं बि आहिनि। सो अॼु असां पंहिंजे स्टूडियोस में हिकु शाइरा खे दावत ॾिनी आहे ऐं उहा शाइरा बि तमामु घणो सुहिणो लिखंदी आहे। ऐं उन शाइरा जो हिकिड़ो तारीफ़ न आहे, उहा शाइरा कॉलम निगार बि आहे, उहा शाइरा बि आहे त वरी अफ़साना निगार बि आहे, उहा नावल निगार बि आहे ऐं मुख़्तलिफ़ मरहलनि ते टीवी चैनल्स ते उन्हनि होस्टिंग बि कई आहे। सो बहरहाल जीअं मूं पहिरियां ज़िक्र कयो त शाइरी ॿोलीअ जी मुताज बि न आहे ऐं शाइरीअ जी का सरहद बि न आहे थींदी। उर्दू शाइरीअ जी हिकिड़ी ख़ूबसूरत शख़्सियत असां पंहिंजे स्टूडियोस में घुराई आहे। पर उन ख़ूबसूरत शख़्सियत जो तारीफ़ करण खां पहिरियां उनजे किताबनि जो आउं तारीफ़ करणु लाज़मी सम्झां थो। चांद मेरा मुंतज़िर, ॾाढो सुहिणो नालो आहे, चांद मेरा मुंतज़िर। ऐं हिन किताब जी ख़ालिका आहे इरम ज़हरा। ऐं उनखां सवाइ बि हिकिड़ो ॿियो किताबु मुंहिंजे आॾो पियो आहे ऐं उन्हनि किताबनि ते बि पाण ॻाल्हाईंदासीं त हीअ किताब आहिनि छा जा ऐं हिननि किताबनि में छा छा लिखियो वियो आहे। अदखुला दरीजा हीअ अफ़साननि जो किताबु आहे ऐं इरम ज़हरा हीअ किताब बि सर्जो आहे। ऐं उनखां पोइ दिल की मसनद हीअ आहे शाइरी जो किताबु। हिन में आहिनि दिलि जूं ॻाल्हियूं, हिन में आहिनि अहसास, हिन में आहिनि जज़्बात। ऐं मेरे शहर की कहानी हिकिड़ो ख़ूबसूरत किताबु ॿियो बि। ऐं हीअ जेको किताबु आहे उहो पढ़णु वटां इन करे बि आउं सम्झां थो वधीक आहे छो त हिन किताब में कराची शहर जे हवाले सां लिखियो वियो आहे ऐं कराची शहर में छा वहियो वापिरियो आहे अवां त बख़ूबी ॼाणियो बि था। सो अञा बि तमामु घणा किताब इरम ज़हरा जा मार्केट में अचण वारा आहिनि। उन लिखणु छॾियो न आहे ऐं उहा लिखंदी रहे थी। ऐं जॾहिं इरम ज़हरा जे कैमरा वेंदी त तव्हां सोचींदो त इरम ज़हरा उमिरि जी त नंढी आहे, एॾा किताब उन लिखिया कीअं, वो पुछा कंदासीं उन खां ई। पलिकार चऊं था इरम ज़हरा के अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। आपका भी शुक्रिया, आपने इनवाइट किया मुझे। हाँ जी, और सबसे पहले जो मैं बात पूछना चाहता हूँ आपसे, इतनी सारी किताबें जी और इरम ज़हरा की जो उम्र है वो छोटी सी, कैसे लिखी हैं आपने इतनी सारी किताबें? कैसे लिखी हैं, अक्सर मुझसे ये सवाल होता है। जब बचपन, जाहिर सी बात है, जब आप बड़े हो रहे होते हो तो आपको पता चलता है आपके अंदर एक शौक़ है और वो शौक़ आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा होता है। तो क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है लखनऊ से ताल्लुक़ है, अच्छा। मेरे पेरेंट्स का, फादर और मदर लखनऊ और फैज़ाबाद, तो घर में किताबों के अनबार तो बहुत ज़्यादा थे, हर तरफ किताबें और बुक शेल्फ मौजूद थे। तो किताबें पढ़ने का जो रुझान था वो मुझे घर से वैसे ही मिला। अच्छा। तो फिर बचपन से कहानियाँ लिखनी शुरू की, वो शौक़ जो है बचपन से डेवलप होता चला गया। अच्छा। तो यानी मैं क्लास 6 में थी जब मेरी पहली स्टोरी नौनिहाल डाइजेस्ट में पब्लिश हो गई थी। 6 क्लास में? 6 क्लास में जी। अच्छा। तो फिर बस लिखने का आगाज़ किया, आहिस्ता आहिस्ता लिखना शुरू किया, कुछ नज़में लिखी, कुछ बच्चों के लिए कहानियाँ लिखना शुरू की। फिर अम्मी ने मुझसे कहा कि नहीं, थोड़ा सा अभी स्टे करो, रुको और जो है पहले मुताला करो, किताबें पढ़नी ज़रूरी हैं ज़्यादा। अम्मी अबू ने साथ दिया? जी हाँ, अम्मी अबू के बगैर तो बहुत मुश्किल है।
پھر امی نے مجھ سے کہا پہلے کتابیں پڑھو، جتنی زیادہ کتابیں پڑھو گی تمہارا مطالعہ وسیع ہوگا، تم اور اچھا لکھو گی. تو یہ امی کی طرف سے ایک چھوٹا سا میسیج اچھا بھی. کون کون سی کتابیں پڑھی پھر اس زمانے میں؟ پھر اس زمانے میں حاجرہ مسرور کے افسانے اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آتے تھے، لیکن میں پڑھتی تھی. افسانے تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں ہاں آتے. افسانے مجھے حاجرہ مسرور بہت میری فیوریٹ رائٹر ہیں، تو میں بہت شوق سے پڑھتی تھی ان کے. پھر مختلف رائٹرز کی جو ہیں لائبریری گئی اور جو ہے سلیکٹڈ بکس لیں اور پڑھنا شروع کیا باقاعدہ. تو اس طرح سے بس پھر لکھنے کا آغاز ہوا. باقاعدہ لکھنا میں نے شروع کیا فرسٹ ایئر سے. فرسٹ ایئر سے 6 کے بعد پھر میں نے ایسی لکھتی تھی اور وہ کہیں بھیج دیا، پبلش ہو جاتا تھا جیسے بچوں کی سٹوریز، لیکن باقاعدہ جو لکھنے کا آغاز کیا پھر وہ میں نے فرسٹ ایئر سے کیا. فرسٹ ایئر میں تھی آپ؟ فرسٹ ایئر میں جناب یہ بات ہے تقریباً میرے بچپن کی بات تو نہیں ہے نا. 2000 کی بات ہے، 1999 2000 اس طرح سے کی بات ہے. فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سے جو باقاعدہ، ہاں ماضی قریب کہہ لیجیے، باقاعدہ آغاز میں نے یہاں سے کیا. اچھا تو سب سے پہلے کیا لکھا آپ نے؟ سب سے پہلے میں نے افسانے لکھے، افسانوں سے سٹارٹ کیا تھا، جو کہ کراچی کا نون میگزین ہے، پتہ نہیں نام لے سکتے نہیں لے سکتے، دوشیزہ ڈائجسٹ، اس میں وہ پبلش ہوا. اس کے بعد سچی کہانیاں میں لکھنا شروع کیا، پھر مختلف میگزینس ادبی رسائل میں. تو اس طرح سے وہ سٹارٹ ہوا جناب. ساتھ میں نظمیں بھی شروع کر دی تھیں، لیکن جب میری پہلی بک آنے لگی اس وقت تک کافی شاعری جو ہے جو بھیجنا شروع کی تھی میں نے مختلف رسائل میں، اخبارات میں، تو سب نے کہا اتنی اچھی شاعری بھی ہے تو شاعری پہ بھی فوکس کرو. تو پھر باقاعدہ شاعری کا بھی آغاز ہو گیا. اور پہلی جو تحریر ہے وہ چھپتی ہے تو بڑی خوشی بھی ہوتی ہے. ہاں بالکل. پہلا میرا ناول آیا تھا چاند میرا منتظر. اچھا وہ کب آیا تھا چاند میرا منتظر؟ تقریباً 5 سال پہلے. اچھا تقریباً 5 سال پہلے. یہ میری کنٹینیو 4 سالوں میں بکس آئی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. جی 4 بکس. اور ان بکس کے حوالے سے میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ شاید آپ کو ایوارڈ بھی ملا ہے، سنا تھا میں نے. جی چاند میرا منتظر جو میرا ناول ہے اس پہ مجھے شریف اکیڈمی جرمنی کی ایک آرگنائزیشن ہے، انہوں نے مجھے ایوارڈ دیا ہے. اچھا ماشاء اللہ سے. اور کچھ اپنے بارے میں بتائیں، اور کیا کیا پڑھا ہے آپ نے، اور اتنی ساری کتابیں لکھنے کے لیے کیا کیا پڑھنا چاہیے؟ مختلف کتابوں کا ایک تو مطالعہ ضروری ہے، دوسرا یہ کہ کیونکہ میرا شوق مختلف صنف پہ لکھنے کا تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میرے شہر کی کہانی ایک الگ مزاج ہے، افسانہ ایک الگ مزاج ہے، ناول ایک الگ ہے. تو میرا جو شوق ہے بیسکلی وہ لکھنا اور پڑھنا ہی ہے. اچھا. میرا اس کے علاوہ کوئی انٹرسٹ ہے نہیں. تو جب میں کہانیاں لکھنے سے تھک جاتی، یعنی کہانیاں لکھتے لکھتے ہوتا ہے نا موڈ چینج کرنا ہے، تو میں نے کوئی نظم لکھ لی. اب نظم لکھنے کے بعد پھر کوئی موڈ چینج کرنا ہے تو مجھے کوئی چھوٹا سا افسانہ لکھنا ہوتا ہے، وہ لکھ لیتی ہوں. پھر اگر کیونکہ چاند میرا منتظر 20 ایپیسوڈ کا میرا ناول ہے جو کہ دوشیزہ میں پبلش ہوا، تو وہ ہم باؤنڈ تو ہو جاتے ہیں، منتھلی لکھنا ہوتا ہے، تو پھر وہ ناول کی طرف آ جاتی تھی میں، اس کی ایپیسوڈ مجھے بھیجنی ہوتی تھی. صحیح. تو اس طرح سے جو یہ ساری چیزیں میری ساتھ ساتھ چلتی رہی. ایسا نہیں پہلے میں نے ناول لکھا پھر اسٹوریز کی طرف آئی، پھر افسانے، یہ سب کچھ کیونکہ شوق ہے تو اس لیے آپ کو پتہ ہے شوق کا کوئی مول. اور کیا کرتی ہیں رمزیرہ یہ لکھنے کے علاوہ؟ کوئی جاب؟ اس کے علاوہ میں نے جی ادبی کچھ میرا بیک گراؤنڈ رہا ہے، ماہنامہ کومل ڈائجسٹ کی ایڈیٹر رہی ہوں میں. پھر قومی اخبار میں خواتین کے پیج کی بزم خواتین کی انچارج رہ چکی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. جی تو مطلب آپ سے ریلیٹڈ ہی ہے نا آپ کا شعبہ؟ ہاں میرے شعبے سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے مجھے مزہ آیا بالکل. پھر ابھی ایک میگزین ادب و فن ہے، اس سے جو ہے اس میں جو ایڈیٹنگ کے فرائض انجام دے رہی تھی. تو اس طرح سے جو ہے سارا کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہی رہا. مطلب مجھے کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی. اور کچھ گھر کا ماحول بھی ہمارے ایسا ہے کہ میرے پاپا نے جو ہے میرا بہت ساتھ دیا. امی کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے جب میں میٹرک میں تھی. تو ابو ہی ساتھ دے رہے ہیں؟ امی کا بھی ابو کا بھی وہی کردار؟ امی کا انتقال ہو گیا تھا بہت جلدی، تو جب میں میٹرک میں نے کلیئر کیا اس وقت امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس کے بعد پاپا جو ہیں وہ میرے بہترین دوست. آپ کی پہلی جو بک آئی ہے تب امی نہیں تھی؟ نہیں. اچھا. وہ تو کافی عرصے بعد جو ہے میں بک لے کر آئی ہوں. امی کا انتقال بہت پہلے ہو گیا. اچھا یہ جو کتاب آپ نے لکھی ہے میرے شہر کی کہانی، کراچی کے حوالے سے کیا ضرورت پڑی آپ کو لکھنے کی؟ کون سی؟ یہ ان دنوں میں قومی اخبار میں تھی، میں نے آپ کو بھی بتایا کہ میں ایڈیٹنگ کے فرائض انجام دے رہی تھی بزم خواتین کے. تو میرے سامنے جو نیوز رپورٹر ہوتا ہے وہ آ کے خبریں دیتا تھا، نیوز لے کر آتا تھا، اس میں کرائم کی بھی، کیونکہ میرا اپنا پیج تھا بزم خواتین. جی. تو میں خواتین کا ظاہر پیج بناتی تھی، اس کے ساتھ ہی جو دوسرا پیج تھا وہ کرائم اسٹوریز سے ریلیٹڈ تھا. تو وہ جب اسٹوریز آتی تھیں تو یہاں آ کے نا کوئی چیز کہتے ہیں نا ڈنگ سا لگتا ہے
کہ یہ ایک کیا شوق سا لگ کیوں جاتا ہے. شوق سا لگتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیوں حیرت ہوتی ہے کبھی کبھار, جی بالکل افسوسناک واقعات ہوتے ہیں, کبھی کبھار بہت تکلیف ہوتی تھی مجھے. اور وہ پھر وہ اسٹوری کی شکل میں جب وہ پبلش ہوتا تھا اگلے دن, ظاہر ہے میرے پیج کے ساتھ وہ پیج بھی پبلش ہو رہا ہوتا تھا, تو پھر خیال یہ آیا کہ کیوں نہ کرائم اسٹوریز کو افسانوی انداز میں ادب کا حصہ بنایا جائے. اور بیسکلی کیونکہ یہ ڈائجسٹ سچی کہانیاں ایک ڈائجسٹ ہے, کراچی سے آتا ہے, یہ 4 سال تک اس میں سلسلہ چلا ہے میرے شہر کی کہانی کا. اس میں سارے افسانے ہیں مطلب؟ نہیں, ساری کہانیاں ہیں جو افسانوی انداز میں پیش کی ہیں. تو یہ سچی کہانی ہے اس میں؟ یہ ساری ٹرو اسٹوریز ہیں بالکل. شہر کراچی کی جتنی بھی اب تو ماشاء اللہ حالات بہت ہمارے واقعات ہوئے ہیں, ڈکیتیاں ہوئی ہیں, چوریاں ہوئی ہیں, بالکل, جو قتل جو کچھ ہوا, جتنے بم بلاسٹ ہوئے, سب کچھ جو ہے میں نے اس کو اسٹوری کی شکل میں باقاعدہ تحقیق کے بعد. جی بالکل, ماشاءاللہ سے. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ ڈائجسٹ جو ہے وہ ہر گھر میں پڑھا جاتا ہے, اور ہماری کرائم اسٹوریز جو ہیں اخباروں تک یعنی اخبارات تک محدود رہ جاتی ہیں, تو پھر کیوں نہ میں اس کو ایک کام کرتی ہوں, افسانوی انداز میں پیش کرتی ہوں. صحیح. تو پھر میں نے یہ کیا کہ کرائم اسٹوریز کو افسانوی انداز میں پیش کیا, جو پبلش ہوتا رہا. ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے پیش کیا. ویسے ایک بات کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ عورت کی مرد کی کامیابی کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. جی, تو آپ کی کامیابی کے پیچھے ابو کا میرے پاپا کا ہاتھ ہے. جی, یا کوئی اور بھی ہے جو لکھنے کی صلاحیت آپ کو اس کے بعد ملی, انسپائر ہوئی کسی سے انسپائر؟ میں کتابوں سے انسپائر ہوں, اس سے زیادہ کسی سے نہیں. میں سب کی کتابیں پڑھتی رہتی ہوں. میں نے جو سیکھا وہ کتابوں سے سیکھا. اچھا, کہتے ہیں شاعری تو محبت کے بعد کی جاتی ہے. ضروری نہیں ہے شاعری محبت کے بعد, بعض اوقات محبت سے پہلے بھی شاعری ہو سکتی ہے. کہتے ہیں کہ محبت آغاز ہے شاعری کا. میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا, میری امی کی ڈیتھ جب ہو گئی تو ان کے بعد میں بالکل اکیلی رہ گئی, کیونکہ میں گھر میں سب سے بڑی تھی. تو ایک دکھ اور تکلیف کا جو ایک مرحلہ تھا, اس وقت میں کیسے وقت گزارتی اور کس سے شیئر کرتی, کیونکہ سب سے بڑی بیٹی تھی. تو اس وقت میں نے جو ہے پھر رائٹنگ کا سہارا لیا. اب وہ چاہے شاعری ہو یا پھر افسانہ نگاری ہو یا پھر ناول نگاری ہو. مطلب شاعری کی شروعات جو ہے میری مدر, جی وہ میری مدر کی ڈیتھ تھی, اور میں نے پہلی نظم ہی امی کے نام لکھی اپنی. میں نے شروعات, اگر آپ کہیں تو. جی, کیونکہ جو پہلی چیز ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ یاد رہ جاتی ہے. بالکل, یہ میں نے تو اپنی مدر کے ہی نام لکھی ہے, لیکن وہ تمام ہمارے احباب جن کی مدر نہیں ان کو بھی ڈیڈیکیٹ کر, جو ہم لکھتے ہیں وہ سب کو اپنا احوال لگتا ہے, اپنی کیفیت لگتی ہے, اپنی فیلنگس لگتی ہے. بالکل, یہ کہ تو نظم کا عنوان ہے ماں. جی, کیا بتاؤں میں کہ کیا بتاؤں میں کہ ماں کیا ہوتی ہے. ماشاءاللہ. کیا بتاؤں میں کہ ماں کیا ہوتی ہے, اس سے کوئی پوچھو جس کی ماں نہیں ہوتی ہے. تھک ہار کے میں جب گھر آتی ہوں, تھک ہار کے میں جب گھر آتی ہوں, ماں کے سراپے کو نہ پا کر پھر مرجھا جاتی ہوں. اور جب جب صدموں سے گزرتی ہوں, ماں کے آنچل کو میں ترستی ہوں. اور اگر کوئی خوشی میرا مقدر بن جاتی ہے, ماں کی کمی پھر اور شدت سے ستاتی ہے. ایک سے ایک سریلی آواز میرے کانوں میں کوک چکی ہے. ایک سے ایک سریلی آواز میرے کانوں میں کوک چکی ہے. ایک میری ماں کی آواز جانے کہاں مجھ سے روٹ چکی ہے. ماں کے تصور کو آباد کر کے میں دل کا حال کہنا چاہتی ہوں. ماں سب بھول جاتی ہوں, صرف شدت سے تیرا قرب چاہتی ہوں. اور رات کے اندھیرے سے میں نہیں ڈرتی, رات کے اندھیرے سے میں نہیں ڈرتی, مگر یہ سوچ کے میری نیند اڑ جاتی ہے کہ قبر میں تنہا میری ماں جانے کیسے رات گزارتی ہے. اور ماں میری دعاؤں اور اعمال کے تحفے تو تمہیں ملتے ہوں گے, مگر میں ترستی ہوں ان 2 ہاتھوں کو جو بڑھ کے مجھے تھام لیتے تھے, اور بڑھ کے اور چوم کے میری پیشانی فرحت سے وہ لب مسکراتے تھے, اور فخر سے چہرے پر جو رنگ آ جاتا تھا, ماں اب میں وہ نہیں دیکھ پاتی. ماں تمہارے وجود کی خوشبو میں محسوس کرنا چاہتی ہوں, مگر ماں میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں, کس سے پتہ پوچھوں, کس کے پاس جاؤں کہ یہ احساس کسی اذیت سے کم نہیں. ماں میری مر گئی ہے, اب اس دنیا میں نہیں. دنیا کی نعمتوں کا پہاڑ سجا لوں, میں چیخ چیخ کر اپنے رب کو پکار لوں, مگر ماں تمہیں پا نہیں سکتی. تمہارے بنا میں کچھ بھی نہیں, یہ تمہیں بتا نہیں سکتی. واہ, کیا کہنے, بڑی اچھی طریقے سے آپ نے نبھایا اس نظم کو. اور ماں کی جو کمی ہے وہ ساری ماں کی کمی, کہتے ہیں نا کہ ماں کے بغیر گھر جو ہے وہ
کہتے ہیں دوزخ سے تشبیہ دی جاتی ہے اس کو، جنت نہیں ہے. صحیح بات. بالکل ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، آپ ہر قدم پہ ماں کی کمی محسوس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا. بالکل. سو ابھی ایموشنل ہو گئی ہیں آپ بھی، جی میں بھی ہو گیا، تو بریک لیتے ہیں. بالکل. ناظرین اساں سان گڈ رہے جو اॼु تمام گھणियूं सुहिणियूं ॻाल्हियूं बि पाण करण वारा आहियूं. अॼु उर्दूअ जी हिकिड़ी ख़ूबसूरत शाइरा इरम ज़हरा असां सां गॾु आहे, उन खां शाइरी ॿी बि ॿुधंदासीं ऐं उन जे किताबनि ते बि ॻाल्हाईंदासीं. वञिजो केॾांहुं बि न, असां सां गॾु रहिजो. असां मोटूं था नंढड़ी साहीअ खां पोइ. नाज़रीन कला खेत्र में हिकु भेरो वरी अव्हांखे भलीकार चऊं था. ऐं अॼु कला खेत्र में असांजी जेका महिमान शख़्सियत आहे उहा कंहिं बि तारुफ़ जी मुहताज न आहे. उनजो तारुफ़ पोइ बि आउं कराए चुकुसि ऐं उनजो तारुफ़ तमामु वॾो आहे. अफ़साना निगार बि आहे, कालम निगार बि आहे, नावल निगार बि आहे, हिकिड़ी ख़ूबसूरत शाइरा बि आहे ऐं पाण बि माशाअल्लाह ख़ूबसूरत आहे. इरम ज़हरा असां सां गॾु आहे ऐं ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जितां छॾियो होसीं उतां ही ॻंढींदासीं. अच्छा इरम, ऐसा होता है कि हमारे यहाँ लिखने की सलाहियत तो अमूमन बहुत सारी ख़वातीन में है, लेकिन वो किताब छपा नहीं पाती. आपने इतनी सारी किताबें खुद छपाई हैं या किसी पब्लिशर ने कोई हेल्प की है? बिल्कुल, जब मैं अपना नावल लिख रही थी चांद मेरा मुंतज़िर, तो फिर एक पब्लिशर ने मुझसे ख़ुद ही रब्ता किया. अच्छा. लाहौर से वो हैं, दुआ पब्लिकेशन के ऑनर हैं जाहिद अच्छा. शेख साहब. उन्होंने कहा कि हम इस नावल को ओन करते हैं, मतलब चांद मेरा मुंतज़िर. अच्छा, आपकी जो पहली किताब है वही किसी पब्लिशर ने छपाई थी. ये तो बड़े एजाज़ की बात है. हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अक्सर खुद ही छपाते हैं, खुद ही पढ़ते हैं, खुद ही देते हैं. हाँ, अक्सरियत जो है हमारे यहाँ राइटर्स की वो वाकई परेशान होती है कि किताब किस तरह पब्लिश की जाए. और मेरे पास अक्सर मैसेजेस भी इस हवाले से आते हैं कि आप हमें तरीका बताएं कि कैसे पब्लिशर तक रसाई हो जाती है. किताबें बहुत अच्छे तरीके से छपी हुई हैं और सफाई सुथराई उसमें बहुत अच्छी है और माशाल्लाह से इतनी सारी किताबें जल्दी से छपा दी हैं आपने. तो नहीं, मेरी 2 बुक्स जो हैं लाहौर से आई हैं, बाकी 2 कराची से आई हैं. कराची से बिलोंग करती हूँ क्योंकि कराची से भी पब्लिश हुई हैं. जी. अच्छा, माशाल्लाह से. और कौन कौन लिखता है आपके ख़ानदान में? आप खुद ही लिखती हैं या कोई किसी और? मेरे फैमिली बैकग्राउंड में मेरे नाना बाबर मिर्ज़ा फैज़ाबादी के नाम से वो शायर थे. अच्छा. जी, वो शायरी करते थे. और फिर उसके बाद अम्मी के अंदर भी कुछ था कि वो लिखती रहती थी कहानियाँ वगैरह, लेकिन इस तरह से नहीं उनकी तहरीरें कभी आई हों, उन्होंने कभी पब्लिश नहीं करवाई. लेकिन मैं अपने ख़ानदान में फैमिली में वाहिद हूँ जो इतनी तेज़ रफ्तारी से लिख भी रही है और वो पब्लिश भी हो रही है. माशाल्लाह, आप मुख्तलिफ तकरीबात में भी जाती हैं, मुशायरों में भी जाती हैं. फीडबैक अच्छा मिलता है इतनी किताबों के बाद? बहुत अच्छा, बहुत रिस्पांस कैसा रहता है? ज़बरदस्त. जो हमारे अहबाब हैं, जो सीनियर शोरा हैं, वो सराहते हैं. अब्बू खुश होते होंगे बहुत ज़्यादा? पापा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वो साथ साथ रहते हैं. अम्मी भी नहीं है तो जाहिर सी बात है उनको जो है ना वो आप पे बड़ा प्राउड फील करते हैं. बिल्कुल, बहुत खुश होते हैं. और बल्कि मैंने अभी आपको बताया कि उनके बगैर तो शायद मैं लिख भी नहीं सकती थी. वो हमेशा मेरा साथ देते हैं, कहते हैं तुम लिखो. अभी भी आपके साथ? अभी भी मेरे साथ ही हैं. जी. तो ये बड़ा उनका साथ है. जी बिल्कुल. आज जो मैं हूँ, अपने पापा, उनका नाम मिर्ज़ा अहमद लतीफ़, उनकी वजह से यहाँ तक हूँ. तो अल्लाह ताला का भी शुक्र है और मैं अपने पापा का भी आपके प्रोग्राम की तवज्जो से शुक्रिया. अच्छा, क्या लिखना आसान और अच्छा लगता है? अफसाना निगारी, कालम निगारी, पोइट्री, ज़्यादातर क्या अच्छा लगता है और बड़ी आसानी से लिख लेती हैं आप? आसानी से तो कहते हैं जब आपको शौक़ होता है तो फिर आप सभी कुछ आपके लिए आसान होता है. बस एक सोच आ जाती है कि कुछ आप कहीं से गुजर रहे हैं, कोई ऐसा वाक़या हुआ तो आपको फ़ौरन दिल चाहता है कि कलम और कागज़ मिल जाए और आप कुछ लिख लें. तो अफसाना निगारी मुझे पसंद है. अफसाना लिखना अच्छा लगता है. लेकिन नावल में ये है कि आपके पास एक वसी मैदान होता है जिसमें आप जो इजहार करते हैं वो बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं. उसमें कोई पाबंदी नहीं होती, कोई कैद नहीं होती है. नावल में कोई पाबंदी और कैद नहीं है. अफसाने में इख्तिसार से काम लिया जाता है. अफसाने का मतलब होता है आपकी कहानी को एक खूबसूरत सा इख्तिताम देके, जी बिल्कुल, छोड़ देना उसको. कारी जो है अपनी मर्जी से खस करता है कि पता नहीं इसके बाद ये था क्या था. तो उसमें तो ये होता है. लेकिन नावल निगारी में ये होता है कि आपके पास जो है वो आप अपनी जो आपकी जो फीलिंग्स होती हैं उसको बयान करने के लिए एक बड़ा मैदान होता है. आप लिखते चले जाएं. अच्छा, फीलिंग्स तो सबके पास होती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन सलीका नहीं होता लिखने का. ये सलीका किसने सिखाया? कोई उस्ताद था? सलीका सीखने के लिए सबसे बेहतरीन उस्ताद मैं फिर कहूँगी किताबें. किताबें. जी.
کتابیں ضرور کتابوں کے پڑھنی علاوہ چاہیے. بھی کوئی سکھاتا ہے نا تو پھر بات جلدی میں سمجھ میں آ جاتی ہے. کتابیں تو میں بھی پڑھتا ہوں لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اس کے لیے کہ آپ جب لکھیں تو پھر آج کل تو بھائی سوشل میڈیا ہے, آپ نے فیس بک پہ کچھ پبلش کر دیا, لوگوں نے وہیں کمنٹس کر دیتے ہیں سارے جو فرینڈس ہیں آپ کے, پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا اچھا اس کا رسپانس مل رہا ہے, کتنا اچھا نہیں مل رہا. نہیں فرینڈس تو ہیں لیکن وہ لکھاری نہیں ہے, وہ شاعر نہیں ہے. بالکل آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں کہ کیونکہ کوئی آپ اگر کوئی سینئر بھی چیز لکھاری, لکھیں نا جی جی, تو وہ جو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ اس فیلڈ کا نہ ہو وہ تو واہ واہی کرے گا, اس کو اچھی لگے گی, آپ کی ہر تحریر اچھی لگے گی, کہیں گے کیا لکھا ہے آپ نے. لیکن جو اس فن کا ماہر ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں ابھی گنجائش ہے اس میں. اچھا میرے ساتھ بالکل ڈفرینٹ ہوا. کچھ گاڈ گفٹیڈ ٹیلنٹ ہوتا ہے, تو میرے اندر گاڈ گفٹیڈ ٹیلنٹ ہے الحمدللہ. تو میں نے جب لکھنا شروع کیا تو جہاں جس میگزین میں بھیجا یا جس ڈائجسٹ میں بھیجا, اس کے جو ایڈیٹر تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں خامی ہے, یہاں یہ کچھ کریکشن انہوں نے کی اور اس کو پبلش کر دیا. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا جب وہ کہ پبلش ہو کر میرے پاس آیا تو اوریجنل کی میں نے فوٹو کاپی رکھی ہوئی ہوتی ہے, میرا روٹین تھا اچھا کہ جب تحریر بھیجتی ہوں اس کی فوٹو کاپی کروا کے رکھ لیتی تھی. تو وہ میرے پاس موجود, میں نے اس سے جب میچ کیا تو پتہ چلا کہ ہاں یہاں میری خامی تھی اور میں نے اس کی وہیں کریکشن کر لی. میرے ساتھ ہمیشہ یہی ہوا. اچھا ایسا مطلب اس کو ہم یوں کہہ لیں کہ مرمر ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کو تراشنے کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن آپ وہ مرمر ہیں جو تراشے ہوئے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں نے سیکھا اور سیکھنے کے مراحل طے کر رہی ہوں. ناصر رضا صاحب کا میں یہاں پہ نام لوں گی, سچی کہانیاں کے ایڈیٹر تھے, انہوں نے مجھے بہت زیادہ گائیڈ کیا, فون پہ بتا دیا کرتے تھے کہ اس طرح سے ایسے کر لو. جب میرے شہر کی کہانی آئی تو شہر کراچی کا آئیڈیا بھی انہی کا تھا کہ بیٹا اس طرح سے آپ لکھو کرائم اسٹوریز کو اس انداز میں تاکہ وہ گھروں میں جائے اور لڑکیاں پڑھیں, کیونکہ ڈائجسٹ لڑکیاں شوق سے پڑھتی ہیں, لڑکیاں اور لڑکے, تو ان کو پتہ چلے کہ کرائم ہوتا کیوں ہے, اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. صحیح. تو پھر انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ اس طرح سے لکھو. تو پھر یہ آپ کے سامنے بک ہے, اور یہ صرف لو اسٹوریز نہیں ہے کہ اس کا ایک کرائم اینڈ ہو گیا, اس کے ساتھ جو اختتام میں میں نے ارباب اختیار کے نام, اپنے قارئین کے نام, اپنے پڑھنے والوں کے نام ایک میسج بھی ریٹرن کیا ہے لاسٹ میں کہ میری تو یہ رائے ہے ایسا ہونا چاہیے یا یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ کو بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے, کیوں اس طرح سے کرائم ہوتا ہے. صحیح. ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا اپنا کردار نہیں نبھا رہا, میڈیا اپنا رول نہیں نبھا رہا, لیکن آپ نے جو اتنی ساری تحریریں ہیں اور آپ کو گائیڈ لائن دی جس صاحب نے, تو میرے خیال سے یہ میڈیا اپنا رول تو نبھا رہا ہے نا اچھے طریقے سے. بالکل, اور اچھے طریقے سے آپ نے لکھا ہے ماشاءاللہ. بالکل. جو خواتین رائٹرز ہیں, میل فیمیل, کوئی آپ کسی, میں کوئی یہ نہیں کہہ رہی کہ خواتین ہی کی بات کرتی ہوں, رائٹرز جو ہیں آج کل کے وہ بالکل اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہمیں کوئی بھی منفی یا مثبت چیز اپنے ارد گرد نظر آتی ہے, ہم اس کو پیش کر دیتے ہیں. میں کہتی ہوں رائٹر معاشرتی سرجن ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. مجھے بھی کہیں کوئی خامی نظر آتی ہے میں اس کو فوراً ریٹرن کرتی ہوں. اب میری جو بکس ہیں یہ آج کل کے ماحول کے مطابق ہی ہیں, ہمارے آج کل ہی کے حالات کے حوالے سے ہیں. بالکل, یہ کراچی کے حوالے سے جیسے آپ نے کتاب لکھی ہے تو میں سمجھ گیا. اسی طریقے سے چاند میرا منتظر جو ہے میرا ناول ہے وہ بھی معاشرتی, ہمارے ارد گرد جو کہانیاں جنم لے رہی ہیں وہ بھی اسی پہ بیس کرتا ہے تو وہ لو اسٹوری, لیکن جو ہے وہ معاشرے پر بھی بیس کر رہا ہے. اچھا, لکھنے کے لیے ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھار کہ لکھنے کے لیے من تو بہت کرتا ہے اور بہت اچھی چیزیں ہم لکھ بھی لیتے ہیں, لیکن ان اچھی چیزوں میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لکھنے کے بعد قلم رک جاتا ہے, لکھ نہیں پاتے, کبھی ایسا ہوا؟ ہاں بہت دفعہ ہوا ایسا, اور ابھی بھی بہت ساری چیزیں ادھوری رہ جاتی ہیں. ابھی بالکل میرا ناول ہے کلی کا خمار, انشاءاللہ ان قریب آنے والا ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا بڑا خوبصورت نام ہے, کلی کا خمار. کلی کا خمار سیکنڈ ناول ہے. اس میں ابھی یہی ہوا ہے کہ بریک آ گیا ایک جگہ پہ, میں لکھنا چاہ رہی ہوں, میں لکھ نہیں پا رہی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, وہ تسلسل جب ٹوٹ جاتا ہے, شاید ذہنی انتشار میں اس کو کہتی ہوں کہ ہمارا ذہن جب بڑھ جاتا ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ غزل کی آپ شروعاتی 2 لائنیں لکھ لیتی ہیں. ہاں بالکل, 2 اشعار ہوتے ہیں, پھر وہ غزل آپ لیفٹ کر بیچ والے اشعار لکھ کے بندہ رکھ لیتا ہے, ایسا بھی لیکن ہوتا اس کا جو ہے نا وہ عموماً نہیں ملتا, مطلب تھل نہیں ملتا جس کو سندھی میں کہتے ہیں. تو کبھی کبھار ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے نا؟ مطلب میرے ساتھ بہت ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا. اچھا, وہ کتاب کب پوری کریں گے آپ؟ ابھی اس میری خواہش ہے کہ اس کو نیکسٹ 2 منتھ میں کمپلیٹ کر لوں, کیونکہ اس کی 8 ایپیسوڈ ہو گئی ہیں ماشاءاللہ. اچھا, اور وہ 12 ایپیسوڈ جو آپ نے لکھا ہے وہ تو بہت ہی عمدہ ہے, بہت ہی اعلیٰ ہے. آپ کو ماشاءاللہ سے فیڈ بیک بھی اس کا بہت آ رہا ہے. جی, لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ارم زہرا اور کیا لکھنا چاہتی ہیں جو ابھی تک وہ لکھ نہیں پائی؟ میں اور کیا لکھنا چاہتی ہوں, کس کے حوالے سے لکھنا چاہتی ہیں؟ اور خواتین کے حوالے سے لکھنا چاہتی ہیں؟ خواتین کے حوالے سے تو میں لکھ رہی ہوں, میں نے کالمز بہت لکھے ہیں, ایجوکیشن پہ بہت لکھے ہیں, خواتین کے حوالے سے بھی لکھے ہیں. کبھی کبھار آپ کا من کرتا ہو کہ بھائی مجھے اس پہ لکھنا چاہیے, کوئی نہیں لکھ رہا؟
لیکن مجھے ہے کہ میں کوئی ایسی تحریر ضرور لکھوں جو کہ جیسے میرے شہر کی کہانی ہے، ایک تاریخ کا حصہ ہے یہ یقیناً، کیونکہ اس میں اگر آپ پڑھیں گے تو وہی سارے واقعات جو گزر چکے ہیں اس کو میں نے قلم بند کیا ہے. تو میری خواہش ہے کہ کوئی ایسی کتاب لکھنی چاہیے. اور اس حوالے سے ایک سوچ ہے، میں یہاں پہ ذکر کر دیتی ہوں، کیونکہ میرے شہر کی کہانی جو ہے شہر کراچی کرائم اسٹوریز پر ہے یہ پوری، میں نے آپ کو بار بار جیسے بتا رہی ہوں. تو اب میری خواہش یہ کہ کیونکہ شہر کراچی ماشاءاللہ بہت بہتر ہو گیا ہے، پہلے جیسے کرائم نہیں ہو رہے، تو کچھ اچھی کہانیاں بھی اپنے شہر کی جو ہیں، جو پازیٹیو چینجز ہو رہے ہیں، جو پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں، اب وہ لکھنے کا ارادہ ہے میرا. اچھا ماشاءاللہ سے، مطلب ایک کتاب کا اضافہ ہوگا ادب کے حوالے سے انشاءاللہ. تو میری خواہش ہے کہ یہاں پر جو بہت ساری آرگنائزیشن ہیں جو اچھے رول ادا کر رہی ہیں تو وہ بھی لکھوں، ان کے بارے میں بھی لکھوں. زیادہ کس سے انسپائر ہیں کہ مجھے بھی یہ مقام مل جائے، میں بھی اسی طرح اپنا نام چمکا سکوں؟ نہیں، کسی کا مقام مل جائے اور کسی کے نام کی خواہش نہیں ہے. میرا یہ ہے کہ بس ارم زہرا کہیں بھی پہچانی جاؤں، اپنے نام سے پہچانی جاؤں، کوئی یہ نہ کہے کہ اس شاعرہ سے میچ ہو رہی ہیں یا اس شاعرہ کی طرح لکھتی ہیں یا اس ادیب کی طرح ہے. میرا اپنا بس شروع سے ہے کہ جو میں ہوں وہ میں ہوں، جو میرا مزاج ہے، آپ کا اپنا انداز ہے، جی جو میرا انداز ہے، جو میرا مزاج ہے، جو میری تحریریں ہیں وہ میرے ہی نام سے پہچانی جائیں. اچھا ماشاءاللہ سے. ویسے شاعراؤں کا ذکر ہوا تو سہیلیاں ہیں آپ کی؟ ہاں بالکل، کیوں جو نہیں لکھتی ہوں، کون کون سی سہیلیاں ہیں جن کی کتابیں آئی ہوئی ہیں؟ بالکل، نصرت عباسی بہت اچھی شاعرہ ہیں. نصرت عباسی ہیں. پھر نوجوان نسل میں ہدایت سائر بہت اچھا لکھ رہے ہیں، شبیر نازش ہیں. پھر سعودیہ سے محمد ایوب صابر کی شاعری مجھے بہت پسند ہے. سہیلیوں کے لیے کہہ رہا ہوں. اچھا سہیلیوں کی بات کریں گے تو پھر جناب سبین سیف بہت اچھی شاعرہ ہیں. اچھا، ان کی شاعری آپ کو اچھی لگتی ہے؟ جی. ان کو بھی آپ کی شاعری اچھی لگتی ہے؟ آپ کیا مطلب؟ یقیناً ان سے پوچھنا پڑے گا کبھی، یہ ان سے پوچھنا پڑے گا، پھر آپ کو ان کو پروگرام میں مدعو کرنا پڑے گا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ان کو مدعو کیا جائے گا. اچھا، شاعری بھی کرتی ہیں آپ، افسانہ نگاری بھی کرتی ہیں آپ. افسانہ نگاری میں ظاہر سی بات ہے کوئی پیغام دینا ہوتا ہے یا ایسے ہی ہوتی ہیں افسانہ نگاری؟ نہیں، افسانے میں بھی آپ کیوں نہیں کوئی مثبت پیغام دے سکتے ہیں. ایسے ہی افسانہ نہیں ہوتا بالکل کہ وہ ایک افسانچہ سا بنا کے اس کو پیش کر دیا، اس میں بھی ایک پیغام ہوتا ہے، اس میں بھی ایک میسج ہوتا ہے. تو اس پہ بات کرتے ہیں، چھوٹا سا بریک لینا ہے ہمیں. تو ناظرین اساں سان گڈ رہے جو تمام گھنی سونی گفتگو ہے. اساں تو شاعری نہ ٻدھی نہ ارم زہرا جی. ارم زہرا جی جॾहिं شاعری ॿुधंदासीं त पोइ रूह खे तस्कीन बि ईंदी ऐं मज़ो बि ईंदो, चस बि ईंदो. सो आउं सम्झां थो तव्हां केॾांहुं न वेंदो, असां सां गॾु रहंदो. कला खेतर जो रहियल हिसो बि तव्हांखे ॾिसणो आहे. कला खेत्र में हिकु भेरो वरी अव्हांखे भलीकार चऊं था ऐं अव्हांखे ख़बर आहे त अॼु असां वटि जेका महिमान शख़्सियत आहे उहा ख़ूबसूरत शाइरा बि आहे ऐं उनखां शाइरी बि ॿुधंदासीं. इरम ज़हरा ॾांहुं वरी वधूं था ऐं जितां ॻाल्हि छॾीसीं उतां ई खणंदासीं. इरम ज़हरा क्या सुनाएंगी؟ इरशाद तो मैं बैठा हूँ, इरशाद करने की ज़रूरत नहीं है. بالکل میں کلام شامل کرتی ہوں. جی. غزل کا مطلب پیش کر رہی ہوں. جی. میرے کردار کو سوچو ذرا تمثیل سے پہلے. میرے کردار کو سوچو ذرا تمثیل سے پہلے. واہ. میرے کردار کو سوچو ذرا تمثیل سے پہلے. ادھورا کر رہے ہو کیوں مجھے تکمیل سے پہلے. واہ واہ. اور تمہارے حکم پر کیسے سر تسلیم خم کر دوں. واہ. تمہارے حکم پر کیسے سر تسلیم خم کر دوں. مجھے ساری وضاحت چاہیے تعمیل سے پہلے. واہ. مجھے ساری وضاحت چاہیے تعمیل سے پہلے. واہ کیا کہنے، کیا کہنے. اور اندھیرے کو مٹانے کے بھی کچھ دستور ہوتے ہیں. اندھیرے کو مٹانے کے بھی کچھ دستور ہوتے ہیں. اندھیرے کو مٹانے کے بھی کچھ دستور ہوتے ہیں. اجالا مانگ کر لاؤ کسی قندیل سے پہلے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. اور بڑا انسانیت سے اور کیا درجہ یہاں ہوگا. بڑا انسانیت سے اور کیا درجہ یہاں ہوگا. کبھی سوچا ہے یہ انسان کی تذلیل سے پہلے. واہ واہ. مکرر مکرر. بہت شکریہ. بڑا انسانیت سے اور کیا درجہ یہاں ہوگا. واہ. بڑا انسانیت سے اور کیا درجہ یہاں ہوگا. کبھی سوچا ہے یہ انسان کی تذلیل سے پہلے. واہ. اور نظر آتے ہیں خط پر نام کے نیچے کئی آنسو.
نظر آتے ہیں خط پر نام کے نیچے کئی آنسو. نظر آتے ہیں خط پر نام کے نیچے کئی آنسو. بہت حیران قاصد ہو گیا ترسیل سے پہلے. واہ واہ واہ. اور آخری شعر پیش کر رہی ہوں کہ ارم کرتی نہیں اس دل کا سودا زر کی چاہت میں. ارم کرتی نہیں دل کا سودا زر کی چاہت میں. کیا ارم کرتی نہیں اس دل کا سودا زر کی چاہت میں. وہ نیت دیکھ لیتی ہے تیری زنبیل سے پہلے. واہ واہ واہ. میرے کردار کو سوچو ذرا تمثیل سے پہلے. ادھورا کر رہے ہو کیوں مجھے تکمیل سے واہ پہلے. واہ. اس میں خطوط کا بھی تذکرہ تھا. تو جس زمانے میں آپ نے لکھنا شروع کیا میرے خیال سے خط ہی لکھنا پڑتا تھا تبھی یہ میگزینس کو. جی 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 بالکل. ہم جب ان کو اپنی تحریریں ابھی تو بھیجتے آسان تھے. ہو گیا, ابھی تو نیٹ آ گئی ہے, ای میل کر اب تو ای میل کر دیجیے آپ. فٹافٹ. ان کو بھی اتنی زحمت اٹھانی نہیں پڑتی, وہی کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں اپنے میگزین میں. پہلے تو لکھنا پڑتا تھا, ان کے لیے بھی دشواری تھی, آپ کے لیے بھی دشواری تھی. لیکن اس میں پتہ ہے کیا, اس میں آسانی تھی, اس میں آپ کی تحریر میں جو ہے نا امپرومنٹ آتی تھی. اچھا. ہوتا یہ تھا کہ جب ہم لکھتے ہیں تو لکھنے کے بعد جب ہم بھیجتے ہیں اپنے کسی بھی ڈائجسٹ کے ایڈیٹر کو تو وہ کیا کرتا ہے اس کی کریکشن کرتا ہے. اب آپ نے ان پیج میں اس کو وہاں بھیج دیا, اس نے جو ہے وہ نیٹ پہ جناب دیکھا ہے, ہاں ٹھیک ہے اوکے. کیونکہ میں بھی کومل ڈائجسٹ کے ایڈیٹر رہ چکی ہوں, میرے پاس بھی پوری کہانیاں, ایک ایک کہانی کو یقین کریں 8-9 دفعہ پڑھنا پڑتا تھا کہ کہیں کوئی مسٹیک تو نہیں جا رہی, کیونکہ وہ مسٹیک آتی ہے تو پھر وہ ایڈیٹر کی غلطی ہوتی ہے. پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ ایڈیٹر جب وہ کمپوز کرانے کے لیے دیتا تھا کسی پھر کمپوزر اس کی پروف ریڈنگ ہوا کرتی تھی. ریڈنگ ہوا کرتی تھی یا وہ خود ٹائپ کیا کرتے تھے تو اس میں خامیاں نکال لیتے اب تھے. بہت آسانی ہو گئی ہے. اب تو آپ بھیج دیتے ہیں بھائی جو بنایا ہوا ہے اسکرپٹ ہے, بھائی دیکھا کمپوز ہوا ہے. اب تو ہوتا ہی ہے کہ جناب جب پہلے میسج آتا ہے کہ ہمیں تحریر چاہیے آپ کی, تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ کہتے ہیں ان پیج میں ہونا چاہیے. اچھا. ان پیج ضروری ہے. اچھا تو ان پیج کر لیتی ہیں آپ. پھر آپ ان پیج میں اس کو کرنے کے بعد جناب بھیجیے, وہ پبلش کر دیتے ہیں آرام سے. اب مزے آ گئے ہیں سب کے, میڈیا والوں کے. تو اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. یہ ایک طرح سے اچھی بات ہے. ماشاءاللہ. اگلی غزل پہ شامل کر رہی ہوں پروگرام میں کہ میرا قصہ بھی آئے گا وفا کی داستانوں میں. میرا قصہ بھی آئے گا وفا کی داستانوں میں. میرا قصہ بھی آئے گا وفا کی داستانوں میں, مجھے مت ڈھونڈتے رہنا جفا کی داستانوں میں. کیا کہنے, مجھے مت ڈھونڈتے رہنا جفا کی داستانوں میں. میرا قصہ بھی آئے گا وفا کی داستانوں میں, مجھے مت ڈھونڈتے رہنا جفا کی داستانوں میں. اور میں بنت حوا ہوں ایک دن بدل دوں گی زمانے کو. میں بنت حوا ہوں ایک دن بدل دوں گی زمانے کو, مجھے مت قید کر ناز و ادا کی داستانوں میں. واہ واہ. بہت شکریہ. اور نظر انداز مجھ کو کر نہیں سکتی کبھی دنیا. نظر انداز مجھ کو کبھی کر نہیں سکتی دنیا. نظر انداز مجھ کو کر نہیں سکتی کبھی دنیا, مجھے لکھا گیا ذہن رسا کی داستانوں میں. واہ. بہت شکریہ. اور میرا دل توڑنے والے کبھی سوچا ہے یہ تو نے. واہ. میرا دل توڑنے والے کبھی سوچا ہے یہ تو نے, تیرا ہی نام آئے گا سزا کی داستانوں میں. واہ واہ واہ. کیا کہنے, کیا کہنے. اور ذرا پوچھو ہواؤں سے کہ کیسے معطر ہیں. ذرا پوچھو ہواؤں سے, ذرا پوچھو ہواؤں سے کہ کیسے معطر ہیں, مجھے پاؤ گے تم باد صبا کی داستانوں میں. واہ واہ. اور میرے شانوں پہ لہراتے ہوئے بالوں کو مت چھیڑو. میرے شانوں پہ لہراتے ہوئے میرے شانوں پہ لہراتے ہوئے بالوں کو مت چھیڑو, میری زلفیں بھی شامل ہیں گھٹا کی داستانوں میں. واہ واہ مکرر. واہ. بہت شکریہ. میرے شانوں پہ لہراتے ہوئے بالوں کو مت چھیڑو. واہ. میرے شانوں پہ لہراتے ہوئے بالوں کو مت چھیڑو, میری زلفیں بھی شامل ہیں گھٹا کی داستانوں میں. اور آخری شعر پیش کر رہی ہوں کہ کھلا رکھا ارم نے دل کا دروازہ تیری خاطر. بہت ہی اچھا. ویسے موضوعات کیا ہوتے ہیں اکثر آپ کی شاعری کے؟ حسن ہوتا ہے, شاعری کے جی, خواتین ہوتی ہیں, پرندے ہوتے ہیں, پھول ہوتے ہیں, کیا اکثر کن موضوعات پہ لکھتی ہیں آپ؟ مختلف موضوعات پہ. اچھا. کوئی حسن و جمال کی کوئی پوئٹری سنا دیں ہمیں. آپ کو محبت کے حوالے سے جو ہے میں کچھ سنا دیتی ہوں ایک نظم سے. ٹھیک ہے, سنا دیں. ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے. وہی تو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ محبت ہے لیکن انکار ہے کسی سے. انکار ہے. اچھا جی. اسے کہنا محبت دل کے تالے توڑ دیتی ہے. واہ واہ. اسے کہنا محبت دل کے تالے توڑ دیتی ہے. اسے کہنا محبت دل کے تالے توڑ دیتی ہے. اسے کہنا محبت دو دلوں کو جوڑ دیتی ہے. واہ. اسے کہنا محبت نام ہے روحوں کے ملنے کا. واہ. اسے کہنا محبت نام ہے روحوں کے ملنے کا. اسے ملے گا تو میں کہوں گا انشاءاللہ. اسے کہنا محبت نام ہے زخموں کے سلنے کا. واہ واہ واہ. اسی لیے شکوہ لکھا ہے. اسے کہنا محبت تو دلوں میں روشنی بھر دے. واہ.
اسے کہنا محبت تو دلوں میں روشنی بھر دے، اسے کہنا محبت پتھروں کو موم سا کر دے، واہ واہ، اور اسے کہنا محبت دور ہے رسم و رواجوں سے، اچھا، اسے کہنا محبت دور ہے رسم و رواجوں سے، اسے کہنا محبت ماورا تختوں سے تاجوں سے، واہ واہ، اور اسے کہنا محبت دل کی دھرتی کو ہرا کر دے، کیا کہنے، اسے کہنا محبت دل کی دھرتی کو ہرا کر دے، اسے کہنا محبت سارے جذبوں کو کھرا کر دے۔ واہ، بہت خوب، بہت شکریہ۔ اسے کہنا محبت پھول کلیاں اور خوشبو ہے، واہ، اسے ابھی کہنا آپ پھول اور محبت کلیوں کا کلیاں، ذکر کر رہے تھے خوشبو ہے، جی، تو بالکل اسے کہنا محبت پھول کلیاں اور خوشبو ہے، اسے کہنا محبت چاند تارے اور جگنو ہے، واہ اسے کہنا محبت کا نہیں نعم البدل کوئی، واہ، اسے کہنا محبت کا نہیں نعم البدل کوئی، اسے کہنا محبت کا نہیں ہم شکل کوئی، واہ واہ، اور اسے کہنا محبت پر یقین کر لو میرے ہمدم، اسے کہنا محبت دل میں تم بھر لو میرے ہمدم۔ واہ، کیا کہنے، محبت کی بات تھی اور محبت کی بات پہ ٹائم پورا ہو گیا، مسئلہ یہ ہو بالکل، گیا، ہاں مجھے ورنہ محبت آواز کی- آ رہی ونڈا ویسے محبت کوئی مسئلہ کا نہیں۔ جو موضوع ہے نا، جی۔ وہ جو ٹاپک ہے وہ بہت وسیع ہے، اس کے لیے بالکل، بہت سارے پروگرام بہت کرنے سارے پڑیں گے، پروگرام لیکن آپ کی بڑی مہربانی، آپ یہاں تشریف لے کے آئیں، تھینک یو، بہت شکریہ، اور بہت انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر محبت کی باتیں ہوں گی، پھر راحت کی انشاءاللہ۔ باتیں ہوں گی، بہت شکریہ۔ اور جناب تاں پہ تمام گھنا لطف اندوز تھیا ہوندا اساں جی اॼोकी महिमान मां، ऐं इरम ज़ेरा तमामु घणी सलाहियतुनि जी मालिक आहे ऐं माशाअल्लाह अल्लाह साईं हुनखे ॾात ऐं ॾाम सां नवाज़ियो आहे। ॿिए प्रोग्राम में वरी कंहिं कला जे कोहिनूर सां तव्हांजी मुलाक़ात कराईंदासीं, तेसीं ताईं पंहिंजो ख़्यालु रखिजो ऐं इजाज़त ॾींदा पंहिंजे मेज़बान इरशाद जागीराणीअ खे। अला वही।